अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। मुल्की सियासत एक फैसला कुन मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहाँ सियासी फरीकैन और स्टेक होल्डर्स की जानिब से किए जाने वाले फैसले आइंदा का रास्ता मुतय्यन करेंगे। और कल सदर मुमलिकत ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनकी जानिब से कोशिशें की गई हैं, बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो कोशिशें बारआवा साबित नहीं हो सकी। ताहम काबिल कबूल हल निकालने की वो कोशिशें जारी रखेंगे, इस अज़्म को उन्होंने दोहराया। और जो अर्ली इलेक्शन है उसकी तरफ बात चली जाए, इसके लिए तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को जो मैंडेट दिया था उस हवाले से भी उनको ताहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, क्योंकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से इस मामले पर कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है, और जो कि गैर सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कहा जाता है जबकि पीटीआई के इन मामलात पे कि बातचीत से मामलात इस तरह आगे बढ़े उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दिन से लंदन में हैं, कभी वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान आ जाना है, फिर वो रुक जाते हैं, और नवाज शरीफ से कई मुलाकातें हो चुकी हैं, तो उन्होंने अपना क़याम वहाँ पर बढ़ाया। ये खबरें भी आ रही हैं कि अहम तैनाती के हवाले से भी नून लीग की क़यादत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और आसिफ अली जरदारी की तरफ से अहम तैनाती के हवाले से भी अपना इनपुट दिया गया है। वो मियां नवाज शरीफ को काबिल कबूल नहीं है, ताहम नून लीग ने इस बारे में अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर लॉन्ग मार्च किस तरीके से आगे बढ़ा है बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। जरा सर ये तो बता दीजिए कि ये जो बैकडोर बातचीत का मामला है इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, अब सदर साहब भी यही कह रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि हम स्टेक होल्डर्स आपकी जानिब से इलेक्शन के मुतालबे को मानने पर राजी नहीं है और नवाज शरीफ डट गए हैं, वो नहीं चाहते असल में? देखिए, ये तो कोई आपको पीएमएलएन वाले ही बता सकता है कि नवाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है और उन्होंने इसके ऊपर उनका क्या ओपिनियन है, क्या मुद्दा है। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो जाहिर आगे बढ़ना चाहते हैं इंतखाबात को लेके, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द नए इंतखाबात जो हैं उनका वो हों, और ताकि एक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए। अभी आप देखें ना, ये कहना कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो फिर आप इकोनॉमी चला लें। आपके पास 7 महीने थे, आप मईशत नहीं चला सके, आप हुकूमत नहीं चला सके। 60% के करीब काबीना जो है वो हमेशा गैर मुल्की दौरों पे होती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तानी वापस नहीं आ रहे, उनके लिए शायद हमें इश्तिहार देना पड़ेगा, और वहाँ पे फैमिली रीयूनियन ही खत्म नहीं हो रहे। कोई पाकिस्तान में जो बड़ा रहनुमा है वो पाकिस्तान आने के लिए इस वक्त झिझक रहा है कि आएंगे तो मिलेंगे किससे, मिलेंगे तो वो पता नहीं अगले दिन होगा या नहीं होगा। तो पाकिस्तान में एक पूरा इस वक्त एक कदम इस्तेहकाम की एक कैफियत है, और वो ख़त्म नहीं हो सकती इलेक्शंस के बगैर। तो हमारा नुक्ता नज़र यही है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पाँव से आगे सोचने की सलाहियत होनी चाहिए, और सवाए इसके कि हम जो अल्टीमेट आर्बिटर है यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके पास जाएं और उनसे फैसला लें, उसके अलावा कोई हल। तो उनसे तो आप उसी सूरत जा सकते हैं ना जब इलेक्शन हो, और उसकी बातचीत आगे बढ़ नहीं रही। फवाद साहब, वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये बात आगे नहीं बढ़ रही है? क्या सिर्फ आपकी डिमांड इलेक्शन की ही है या कुछ और डिमांड भी है, जो कि ज़ाहिर है ये कहते हैं कि आपकी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, मुशावरत में आप लोग हिस्सा नहीं बनने चाहिए अहम तैनाती के हवाले से? नहीं, देखिए, हमारा कोई बहुत मसला नहीं है। जितने भी फौजी जर्नल जो हैं वो पहुंचे हैं 35-40 साल सर्विस करके, तो जो पहुंचे हैं वो कैपेबल लोग हैं। हमें लगने वालों का प्रॉब्लम नहीं है, लगाने वालों का प्रॉब्लम है। आप देखिए कि जो इस वक्त मशवरा हो रहा है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, ये प्रॉपर्टी चोरी के पैसों से बनाई हुई है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जो खानदान पूरा बैठा हुआ है वो मफरूर है। अब वो लोग अगर ये फैसला करें और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करें, तो आप देखें उस पर तो पैदा होता है। तो ये लगने वालों का प्रॉब्लम नहीं है, लगाने वालों का मसला है, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो आर्मी चीफ बने ये पाकिस्तान पूरे हो, ये 25% पाकिस्तान। लेकिन आईनी तरीका तो यही है ना कि वजीर आजम का इख्तियार है, और आप लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं, और ये तैनाती होनी है क्योंकि टाइम आ गया है तैनाती का। देखिए ना, हम तो यही मैंने आपसे कहा है कि जो सारे जनरल्स हैं वो तो जाहिर है कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये
کے لیے اور ان کے لیے اچھا تھا کہ ایک جو تعیناتی ہے وہ ایسے اس طرح ہو کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے. اس کے حق میں بہتر ہے، یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. باقی فیصلہ تو ظاہر ہے اور انہوں نے خود کرنا ہے، وہ جس طرح سے مناسب. اچھا، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بیانیہ بھی بنا رہے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن کروانے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے آسان راستہ ہے پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے. ان کے مطابق اصل میں آپ یہی تعیناتی سے متعلق اس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. لانگ مارچ کی ٹائمنگ بھی ایسی رکھی گئی ہے، جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو آپ اسلام آباد میں دستک دے رہے ہوں گے. اگر ہم پنجاب اسمبلی توڑ دیں اور کے پی اسمبلی توڑ دیں اور پھر بھی الیکشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یعنی وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کیا اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے الیکشن تو آپ کے پاس یہ حل ہے، آپ اس حل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم دونوں اسمبلیاں توڑ دیں اور اپوزیشن میں چلے جائیں اور افیکٹولی تمام ٹرانسفرز اور تبادلے جو ہیں وہ اس ای سی پی کو دے دیں جو بیسکلی ایک سبسڈری ہے پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی، ہم ان کو دے دیں تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر کیا اس کا ہمیں فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم یہ اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ایک فریم ورک کا حصہ ہوگا اور یہی وہ نکات ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو کے ایک کمپریہنسو معاہدے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ای سی پی کا بدلا جانا ضروری ہے، اس کے ساتھ سندھ اسمبلی کا توڑا جانا ضروری ہے. اور اگر آپ سندھ اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر پنجاب اور کے پی اسمبلی بھی ہم کیوں توڑیں؟ پھر صرف فیڈرل گورنمنٹ میں الیکشن کروانا. اچھا، تو یہ جو وزراء کہتے رہتے ہیں آپ یہ کر لیں تو پھر ہم الیکشن بھی کروا دیں گے، جس میں رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں، مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں، تو ان پہ ٹرسٹ کا فیکٹر کتنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ خود بھی رانا ثناء اللہ یا مریم ہو گئے، یہ لوگ تو نہیں ڈیسیژن میکر. ان لوگوں کی تو بیچارے جو ہیں یہ تو ایک تماشائی ہیں سارے کھیل میں، پیادے ہیں اس شطرنج کے اس کھیل میں. تو جو اگر یہ بات شہباز شریف کریں اور یہ گارنٹی دیں کہ اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں تو یقیناً ہم اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہیں. تو مسئلہ اور یہ جو مقاصد ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت سے کیا حل نکلے گا، یہ اتنا اختیار ہی نہیں رکھتے، تو یہ جو لانگ مارچ ہے اگر آپ کی یہی پوزیشن رہے گی، یہ لانگ مارچ پہنچے گا، اسی طرح پہنچتا ہے، کیا حاصل کریں گے خان صاحب؟ تقریر ہوگی، پھر واپسی ایک اور دن ہوگا، پھر تقریر ہوگی، کیسے حاصل کر سکیں گے اپنے مقصد کو فواز صاحب؟ نہیں، وہ تو خیر جوگلی ہے، وہ تو پنڈی میں جب پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ اگلی کیا حکمت عملی ہے. لیکن دیکھیں مذاکرات میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں، پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں تین جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان ہونے چاہیے تاکہ کمپریہنسو ایک جو ہے وہ آپ معاہدے پر بات چیت پہ پہنچ سکیں. اور حقیقت یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی اس وقت اپنی تو کوئی الیکٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی مورل حیثیت نہیں ہے. وہ تو ہونا تو ضروری ہے. تو جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ آپ کے اور اداروں کے معاملات بہتر ہو جائیں، تو پھر برف جب ہی پگھلے گی فواز صاحب جب معاملات وہاں بہتر ہوں گے؟ ہمارا کوئی اداروں سے جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی ہم جھگڑے کو کوئی لمبا کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ملک اداروں کے سر پر ہی چلتے ہیں اور اداروں کے ساتھ ایک ضروری ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن، آپ کا تعاون ضروری ہے. یہ کوئی ذاتی لڑائی بھی نہیں ہے، کچھ ایشو بھی نہیں ہے. کچھ انڈیویجولز کے ساتھ، انفرادی لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں. اب دیکھیے نا، پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے، ایک اتفاق رائے ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ عدم استحکام پیدا ہوا ہے. ہماری معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ہماری ایون اب تو جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے. لہٰذا یہاں تک وہ عدم اعتماد سے نہیں آپ کی حکومت چینج ہوئی تھی فواز صاحب؟ عدم اعتماد تو ظاہر اس کا ایک حصہ تھا، وہ تو ایک آکشن تھی نا، عدم اعتماد تو نہیں تھا. تو یہ آکشن میں جو آئی ہے حکومت جو آئی ہے اس کی کوئی اس وقت سیاسی اہمیت اور حیثیت نہیں، اور وہ اس کو اب کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور اداروں میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو کورس کریکشن کا
ہونی چاہیے اور ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ آج کل خان صاحب فورن میڈیا کو کافی انٹرویوز دے رہے ہیں، جس پر حکومتی ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک اینگل یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اداروں پر الزام تراشی کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ اسٹیک ہولڈرز کو اپنے حق میں مداخلت کروا سکے۔ یہ حقیقی آزادی کی جدوجہد نہیں ہے، یہ اپنے حق میں آپ ان اداروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہو جائیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ان کی سیاست جیسی ہے، برازیل کے بولسونارو کی دی، تو یہ جمہوری اصولوں کے برعکس ہے، یہ سیلف سینٹرڈ سیاست ہے۔ اس بیانیے پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے، مجھے سمجھائیں نا کہ یہ کہنا کہ آپ عوام کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کریں، اس میں کیا غیر جمہوری بات ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ انہیرنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کرائسس ایک حد سے اوپر جاتا ہے آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی غیر جمہوری بات ہے تو ہمیں سمجھا دیں کہ اس میں کیا غیر جمہوری۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا، جو خان صاحب کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں اختیار اب بات چیت ہوتی ہے تو پھر کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اس میں، تو پھر عوام والی بات کہاں پہ رہ جاتی ہے فواز صاحب؟ نہیں تو بریک تھرو تو الیکشن کرانے کے لیے ہونا ہے نا۔ الیکشن کے بغیر تو دیکھیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کیا سولوشن ہے پاکستان کے پاس، سوائے اس کے استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک الیکشن نہیں ہونا ہے، اور الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ سو الٹیمیٹ آربیٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، پاکستان کے عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور یہ جو پاکستان کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں اور پھر وہ فیصلے عوام پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے لوگوں کو ہی آپ کو الٹیمیٹ آربیٹر ماننا پڑے گا۔ فواز صاحب یہ بتائیں، عمران خان کا جو کیس ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ اس میں بتایا گیا جے آئی ٹی میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، پھر یہ خبر بھی آئی کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کمانڈو بلائے گئے ہیں۔ کیا پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ آپ کے وہ اتحادی بھی رہے اور حکومت بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ نہیں، جو بنیادی سیکیورٹی ہے وہ تو پنجاب پولیس کے پاس ہے، یہ صرف ان کے پرانے کمانڈوز ہیں جو کہ طویل عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ پہلے سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو وہ ایک انر کارڈن میں 15-20 لوگ صرف جو ہیں وہ آئے ہیں، اصل تو مین سیکیورٹی تو ساری پنجاب پولیس کے پاس۔ اچھا، تو اب خان صاحب آپ کہتے ہیں پنڈی میں جوائن کریں گے اس لانگ مارچ کو، تو یہ کب تک، کتنا ٹائم آپ کو اندازاً لگتا ہے کہ پنڈی تک آپ لوگ پہنچیں گے اور خان صاحب جوائن کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ اگلے انشاءاللہ ہم جو ہے اسی تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر یہ ایک بڑا جو لوگوں کا مجمع ہے جو پورے پاکستان سے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ راول پنڈی پہنچیں گے۔ فواز صاحب کیا ڈیٹ بنے گی اگر اندازہ لگائیں تو؟ یہ ڈیٹ اگلے 1-2 دن میں کنفرم بن جائے گی، بیکاز ابھی تک آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ یہ ہمارا جو سینٹرل پنجاب سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد پہنچے ہیں آج، اور ادھر سے جو ہمارا قافلہ چل رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کھاریاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے منڈی بہاؤالدین جانا ہے، تو ایک آدھ دن لگے گا صحیح ایسے ڈیل کرتے کہ کس دن ایگزیکٹلی یہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت ظاہر ہے اس وقت وہ بہت ریلیونٹ پرسنالٹی ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کیا اس وقت امور چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امور پر سوچ رہی ہے، اور ڈیمانڈ ان کی ارلی الیکشن کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں باقی جو اہم فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح سے ہو رہے ہیں اس پر تحریک انصاف کو اعتراض ہے۔ یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور کل سعودی عرب کی جانب سے اہم اعلان سامنے آیا کہ سعودی ولی عہد کا جو دورہ پاکستان ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کا یہ ایشیا کا دورہ تھا تو اس میں دیگر ممالک جو ایشیا میں وہ ان کا بھی شیڈول دورہ کینسل ہوا، لیکن اس کو ایک مختلف رنگ دینے کی ہم دیکھ رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں پر پاکستان کی اس وقت سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو اس پہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا، سب کی قیاس آرائی ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بیک وقت معاشی، سیاسی، ادارہ جاتی معاملات ہیں، اس میں ایک ہجانی کیفیت ہے۔ شہباز شریف جو کہ اپنی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے بہت مشہور تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے فقدان کا شکار ہیں۔ ایک جانب اتحادی ہیں، دوسری جانب پارٹی قائد اور بڑے بھائی نواز شریف
وہ تیار نہیں دکھائی دیتے کہ سیاسی حجان کے خاتمے کے لیے ارلی الیکشن کی جانب بڑھا جائے. لندن میں ان کا قیام بڑھ گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کی بات واضح سمجھ نہیں آ رہی, کانکریٹ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیا صورتحال بن رہی ہے, لندن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے, اور پاکستان میں ایک طرف جو لانگ مارچ ہے, دوسری طرف دوسرے اہم معاملات ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ کیا بن رہا ہے, کہاں پر آ کے سب کنورج ہوگا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی اطہر کاظمی صاحب, خابر گھمن صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اطہر کاظمی صاحب, آپ سے آغاز کرتی ہوں. سر, یہ بتائیے گا کہ اہم سوالات اس وقت زیر غور ہیں کہ لندن میں آخر ہو کیا رہا ہے. شہباز شریف آتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں, پھر ان کا قیام بڑھ جاتا ہے, کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا, دوسرے اہم تعیناتی بھی ہونی ہے, تو یہ سارے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں. دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ولی عہد کا دورہ کینسل ہوا پاکستان کا, تو پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کا دورہ کینسل کر لیا. جس طریقے سے وہ پاکستان میں آتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مصر جاتے ہیں, مصر سے کہتے ہیں پاکستان جا رہا ہوں, دورہ کینسل کرتے ہیں اور برطانیہ چلے جاتے ہیں, برطانیہ سے پھر کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, پھر دورہ کینسل کرتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے, دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ پاکستان کی ریاست اب ہم نے اس طرح چلانی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور کابینہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کریں؟ پہلے تو یہ تھا نا کہ کچھ چیزیں پوشیدہ تھیں, کچھ چیزیں چھپ کے ہوتی تھیں. کہا جاتا تھا کہ جی لندن پلان کوئی بنا ہے, کوئی خفیہ پلان تھا. اب تو کھلے عام سرے عام یہاں سے کابینہ جاتی ہے, لندن میں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے, اور ان کی پارٹی کھل کے یہاں پہ کہتی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ مشاورت کر رہے ہیں. اب اس میں ایک طرح سے سیاسی اختلاف بھی آپ کا ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کے لیے بھی یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. مسئلہ اس لیے ہے کہ وہاں کی وہ کوئی خیراتی ادارے تو نہیں ہیں, انہوں نے بھی نظر رکھی ہوگی کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہاں پہ بیٹھا ہے, کابینہ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اتنی اہم مشاورت کر رہے ہیں, تو کیا یہ سیف بھی ہے, کیا یہ مشاورت سیکیور بھی ہے؟ آپ باقی چیزیں وہ چھوڑ دیں, جو میاں صاحب کی کنوکشن ہے, جو میاں صاحب پاکستان میں عدالتوں کو مطلوب ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھیں تو یہ کافی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. پر اینڈ آف دا ڈے 13 جماعتوں کی جمہوریت ہے, اور یہ اس میں ہم نے بہت کچھ نیا دیکھا. شاید یہ بھی جمہوریت کا وہ حصہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا تھا, اب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. خاور صاحب, آپ کا اس پہ کیا اطلاعات ہیں؟ ان کے وزیر اعظم کا جو حالیہ پلان ہے واپسی کا, وہ تبدیل ہوتا ہے, خاموشی ہے, اہم فیصلوں کے حوالے سے بات ابھی تک اس طرح سامنے آ رہی. مستقبل کے روڈ میپ پہ جو دھند چھائی ہوئی ہے ساری سچویشن پہ, یہ کب تک کلیئر ہونے کا آپ کو امکان لگ رہا ہے؟ دیکھیں, وہ تو میرے خیال میں اب کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے. وہ نومبر کا ذکر تھا, نومبر آ گیا ہے, اور اب نومبر کے حوالے سے جو مختلف ڈیولپمنٹس ہیں وہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں, تو اب زیادہ وقت نہیں ہے. اگلے ہفتے 10 دن کے اندر آپ کو یہ تمام جو دھند ہے وہ آپ کو چھٹتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھیں, دو چیزیں جو ابھی اطہر نے بات کی, میرے لیے تو یہ کوئی بڑی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب بار بار لندن کیوں جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب ایکسٹینشن کا ایشو بھی تھا, لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہاں پہ جب یہ لوگ واپس آتے ہیں, آ کے یہ کہتے ہیں